हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। कल हमने बात की किस तरह से गद्दारी की गूंज है पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन अब ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब और 43 लीगी रहनुमाएं जिनके खिलाफ बगावत गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नफरत अंगेज तकारीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एक शहरी हैं बदर रशीद, उनकी जानिब से। जनाब, जब ये मुकदमा या एफआईआर दर्ज हुई है तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये कहा है कि सेक्शन 196 कहता है कि गद्दारी के पर्चे सरकार की इजाज़त के बगैर दर्ज नहीं हो सकते। अब ये सवाल उठा दिया उन्होंने। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने इस तमाम तर सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बगावत की एफआईआर पर वजीर आजम ने बड़ी नापसंदीदी का इजहार किया है। उन्होंने कहा ये मुकदमे बगावत के बनाना हमारी पॉलिसी नहीं है, ये नवाज शरीफ दौर की बातें हैं, यहां तक उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ कहते हैं कि तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासत की शतरंज में अभी हमारी चाल बाकी है। अब इतने बड़े बयान के बाद ये जो दोनों सूरत हाल है, हमारे तज्जियाकार इसके ऊपर क्या एनालिसिस करते हैं, ये हमने है। बुनियादी सवाल कुछ यूं है कि दोनों तरफ की राय को मद्देनजर रखते हुए हुकूमती पॉलिसी क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। अपने एनालिस्ट से उनकी राय जानते हैं। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीफ फारूक साहब और बाबर सत्तार साहब भी साथ दे रहे हैं। बाबर साहब, सबसे पहले कुछ कानूनी कंफ्यूजन्स हैं जो हम चाहते हैं आपसे दूर करें। जो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, बगावत, गद्दारी, इस तरह के मुकदमात होते हैं तो उसमें मुकदमा दर्ज करवाने का प्रोसीजर क्या होता है? एक जानिब पुलिस की तरफ से बयान आया है कि जी प्राइवेट सिटीजन है बदर रशीद और हमने उसके मुताबिक की है, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात कि सरकार की मुदाखलत के बगैर या इजाज़त के बगैर क्राइम अगेंस्ट स्टेट दर्ज नहीं हो सकता इसका मुकदमा एफआईआर। अब देखिए, कानूनी तौर पे कोई खास कंफ्यूजन नहीं है इसमें। हमारा पीनल कोड जो है उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस दर्ज हैं। ऑब्वियसली इस तरह का कोई भी कोड जो सिटीजन्स का आपस का रिलेशनशिप है उसे भी रेगुलेट करता है और सिटीजन्स का जो रियासत के साथ रिलेशनशिप है उसे भी रेगुलेट करता है। तो अगर आपके घर में चोरी होती है, कोई और इस तरह का क्राइम होता है आपके खिलाफ, तो आप प्राइवेट सिटीजन के तौर पे जाके कंप्लेंट अपनी फाइल कर देते हैं। उसे हम एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप पुलिस को पे फाइल करते हैं, वो एक पर्चा काटते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और जो भी कसूरवार हो उसका फिर वो चालान अदालत में पेश करते हैं और ट्रायल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिन्हें नॉन कॉग्निजेबल कहा गया है, यानी कि आप ना कोई अदालत उसका कॉग्निजेंस ले सकती है, देख सकती है कि ये ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। और इसी तरह चूंकि अदालत उसे देख ही नहीं सकती जब तक आप एक प्रोसीजर नहीं फॉलो करें, और वो प्रोसीजर फिर प्रिस्क्राइब किया होता है। सो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं वो जिस चैप्टर में फॉल कर, चैप्टर 6 है गालिबन, उसमें वो फॉल करते हैं, सेडिशन उसके अंदर फॉल करता है। उसमें फिर उसका प्रोसेस लिखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। वो ये है कि कंप्लेंट जो है वो रियासत की तरफ से आनी चाहिए, और अगर रियासत की या तो फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल करेगी, वो फाइल होएगी कंप्लेंट, तो फिर उसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर चालान जमा होता है और फिर अदालत उसे देख सकती है। तो इसके ऊपर लॉ में इसके ऊपर क्लियर जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने दी हुई हैं। सो मेरा ख्याल है लॉ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल तो यही है कि पुलिस को जाहिर है वाकफियत है, वो उनका रोज का काम है, तो उन्होंने प्राइवेट सिटीजन के कहने के ऊपर एक सेडिशन की एफआईआर कैसे काट ली, ये सवाल बनता है। ठीक है। अच्छा बाबर सत्तार साहब, यकीनन आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला आया है तो क्या इसके ऊपर इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर हुकूमत से रुजू किया गया होगा, थाने की जानिब से, एसएचओ की जानिब से, या क्या हुकूमत, आपको लगता है कि इसमें ऑन बोर्ड हो सकती है कोई ओहदेदार? देखिए, ये जो पुलिस है उसका ये रोज का काम होता है। आप उनके पास जब लेके जाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को ट्रीजन की एफआईआर कटवाना चाहता हूँ, तो बड़ा क्लियर हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करनी है, तो मैं या आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कोई नहीं काटेगा, बात आगे चलेगी नहीं, तो ये एफआईआर कट जानी। तो मेरी अपनी समझ ये है कि पॉलिसी काफी क्लियर है। वो ये है कि मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं और लीगल ट्रायल नहीं करना चाहते। तो आपने ये भी कह दिया कि जी हमारी तरफ से तो एफआईआर नहीं कटवाई गई, तो इस वजह से पता नहीं किसने कटवा दी। जिसने ये पोजीशन लेनी है वो लीगल पोजीशन ले रहा है इस वक्त, क्योंकि जाहिर है अगर आप ये एफआईआर कटाते हैं, लेट्स अस्यूम गवर्नमेंट कटा देती है, उसके बाद ये इसका ट्रायल होता है, तो ट्रायल में तो फिर हर तरह की शहादत आएगी, आपको ट्रायल करना पड़ेगा,
جب آپ اپنا ڈیفینس دیں گے جن لوگوں کے اوپر یہ مقدمہ تو پھر بحث ہوئے گی, وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ وہ کیا بات کر رہے تھے. اس میں جس ڈیبیٹ کو یہ روکنا چاہتے ہیں وہ ڈیبیٹ مزید ہو جائے گی, تو بڑی بیوقوفی والا کام ہوگا کہ آپ میں ایک چیز لے جائیں اور ہر طرح کی بات ہو وہاں پہ. سو اس لیے لیگل مقدمہ نہیں چلانا چاہتے, لیکن ایف آئی آر بھی آ گئی, بغاوت کے سرٹیفکیٹس بھی بانٹنا شروع کر دیے. جو اینکر حضرات ہیں ہمارے سب سے زیادہ پیٹریوٹک, وہ بھی اس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. جو منسٹرز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں. تو میڈیا ٹرائل چلتا رہے گا بغاوت والے ایشو کے اوپر, اور انڈین ایجنٹ اور مودی کا یار اور یہ وہ, اور لیگلی کوئی بات نہیں چلے گی. سو یہ پالیسی نظر آتی ہے مجھے تو. اچھا, اب بڑی عجیب سی صورتحال ہے ارشاد بھٹی صاحب. ایک طرف پی ٹی آئی ہے وہ اظہار لا تعلقی کر رہی ہے بدر رشید سے اور کہتی ہے جی ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری جانب نون لیگ, عظمیٰ بخاری کو میں کر دیتی ہوں کوٹ, وہ جی کہتی ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے شاید لیبر ونگ کے عہدیدار بھی رہ چکے ہیں. میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے وہ کاٹو گے. کیوں کہ یہ کل مسلم لیگ اور نواز شریف صاحب یہی کام کر رہے تھے, جو یعنی غدار کھیل رہے تھے. بی بی غدار, گیلانی غدار, زرداری صاحب سیکیورٹی رسک, چند صافی غدار. اور مزے کی بات ہے آج بھی اپنی غداری الزامات کی مذمت کرتے ہوئے اسی سانس میں عمران خان کو غدار کہہ دیتے ہیں. دوسری بات, مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ جو زبان, جو لب و لہجہ نواز شریف صاحب کا تھا, جس میں جو جھوٹ تھا, جو منافقت تھی, جو اپنے اداروں کے خلاف عرضہ سرائی تھی, وہ قابل مذمت اور شرمناک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب, اگر آج نواز شریف صاحب کی محبت اس طرح کی ہے کہ اگر آج حسین نواز کو آرمی چیف لگا دیا جائے تو وہ 6 ماہ بعد ان سے بھی لڑ پڑیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جمہوریت کی جنگ ہے, نہ انقلاب ہے, یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے. مگر میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ نواز شریف صاحب بھی محب وطن ہیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی محب وطن تھیں, زرداری صاحب بھی محب وطن ہیں, عمران خان بھی محب وطن ہے. کوئی غدار نہیں ہے. غدار نہ کھیلیں, غدار کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. اب آ جائیں اس سوال پر, تو مجھے پتا ہے میڈم شیخ کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں 2 سال میں 5 دن گھر سے نکلا ہوں. 2 سالوں میں 5 دن گھر سے نکلا ہوں. وہ کہہ چکے ہیں کہ اخبارات نہ پڑھیں, ٹی وی نہ دیکھیں, مگر مجھے پتا ہے کہ صبح وہ اخبارات پڑھتے ہیں اور رات کو جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں. سارا دن البتہ دفتر میں سپورٹس چینل لگا ہوتا ہے. اب نواز شریف صاحب, اب اس معاملے کو دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے بھارت ہے, جو کچھ الطاف حسین نے کیا وہی نواز شریف کر رہے ہیں, بھارت نواز شریف کی مدد کر رہا ہے. اور یہ کہہ کر وزیر اعظم نے اگر یہ کہا ہے اور پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر اظہار ناپسندیدگی کیوں؟ کھڑے ہو جائیں پھر. کیوں پہلے آپ ایسی بات کرتے ہیں, اور اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو پھر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ دوسری بات, وزیر اعظم کی ٹیم نے کیا کہا, نواز شریف ملک سے بدلہ لے رہے. نیپال میں جندل کے ذریعے وہ مودی سے اکیلے ملے, حسین نواز کی ملاقاتیں ہوئی بھارتیوں سے, مریم نواز کی ملاقات ہوئی بھارتی سے. نواز شریف اینڈ فیملی سازش کر رہی ہے, نواز شریف کا ایجنڈا دشمن کا ایجنڈا ہے, نواز شریف اور کلبھوشن ایک جیسے ہیں. یہ اگر وزیر اعظم کی ٹیم کہہ رہی ہے تو پھر کیوں اظہار ناپسندیدگی ایس ایف آئی آر پر, پھر یہ کیوں منافقت کرتے ہیں؟ اچھا پھر آگے آ جائیں, پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان. ایف آئی آر کہاں درج ہوئی؟ لاہور میں. پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ عمران خان کی. اچھا جب پتہ چل گیا کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اس کے بعد سے اب تک آپ نے کیا کیا ہے کوئی عملی طور پر سوائے اس اظہار ناپسندیدگی, سوائے اس اظہار ناپسندیدگی کے؟ تو یہ صرف اظہار ناپسندیدگی کیوں؟ پھر آخری بات میڈم شیخ, چینی مسئلہ ہو وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں ہوتا, پیٹرول معاملہ ہو وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں ہوتا, کوئی حادثہ ہو جائے وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہوتا, اور تو اور ڈالر بڑا 9-10 روپے, جب تو وزیر اعظم صاحب نے کہا مجھے علم ہی نہیں ہے, اور اسد عمر صاحب نے کہا میں نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا تھا. اب اچھا اب یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ آپ کی نالائکی نائلی ہے. تو پلیز ایک بات ذہن میں رکھیں, میں نے یہ بڑا نوٹ کیا ہے, یہ بڑا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نالائکیاں نائلیاں کوئی چیز فائر بیک کر جائے تو وہ حکومت اٹھا کر اپنے پارٹنرز پر پھینک دیتی ہے. یہ خود لیا کریں, یا ایک کلیئر پوزیشن لیں, کلیئر پوزیشن لیتے ہیں تو اس پہ ڈٹے رہیں.
اگر کلیئر پوزیشن نہیں لیتی تو لینی چاہیے. آپ کو لگتا ہے ابھی جو ہو رہا ہے منافقت ہے حکومت کی طرف سے؟ ٹھیک ہے, آپ کے دونوں پوائنٹس میں آگے لے کے چلتی ہوں بھٹی صاحب, میں اس کو ڈیبیٹ میں شامل کرتی ہوں. پہلے حسن نثار صاحب, یہ جو بھٹی صاحب نے کہا نا, اس سے آگے بڑھیں, اس سے آگے بڑھیں, یہ غدار غدار سے اللہ کے نام پہ آگے بڑھیں. جو کاٹو گے, لیکن حسن صاحب یہ المیہ کیوں ہے کہ ہم لوگ تاریخ سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے اگر پچھلوں نے کیا تو اب سدھار لیں اس کو. تاریخ کا تو سبق یہ ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں سیکھتا, اس کو تو چھوڑیں آپ. لیکن آپ کا سوال جو ہے یہ بنیادی طور پہ منیب صاحب اور بابر صاحب کا شعبہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں جو لیول ہے کمپٹنس کا, سمجھ بوجھ کا, بہت ہی ابتر ہے. مجھے قطعاً حیرت نہیں ہوگی اگر مجھے کوئی کل یہ بتائے کہ تھانے کو, ایس ایچ او کو, وہ جو محرر شرر ہوتا ہے اس کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ پرچہ کٹ بھی سکتا ہے یا نہیں. اس نے جوش جذبات میں یا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کے چکر میں اس نے کاٹ دیا. اس ملک کا حال کوئی نہیں ہے ویسے. وہ جہاں پائلٹس نکل آئے بغیر لائسنس, وہ کیا بغیر جو بھی تھا, وہ وہاں کیا آپ اتنے قانون دانی جو ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کون ڈنگر بیٹھا ہوگا, اس نے کاٹ کوٹ دی ہوگی کہ بھی حکومت ہے ان کی تو کاٹ دو بس. بہرحال یہ سوال منیب صاحب اور بابر صاحب کا ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے مطلب لا علمی میں ہو سکتا ہے پولیس نے کاٹ دی ہو؟ منیب صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ وہ آپ کے ڈی این اے کا حصہ ہے. جی جی, یہ صدیوں سے ہو رہا ہے, یہ غدار غدار یہ وہاں, جی صدیوں سے, اور صدیاں بھی کو 2 4 10 نہیں. میرا گلہ یہی ہے, پیچھے جائیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میرا گلہ یہی ہے, ہوتا آ رہا ہے, اگر غلط ہوتا آ رہا ہے تو پھر ہم کب صحیح کریں گے؟ اب نہیں تو کب؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تک عالم اسلام کو بڑا بڑا جگادری ہم نے پیدا کیا ہے. مجھے تو نہیں, میں نے نہیں کہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے فیکٹ فائنڈنگ کی ہو کہ زوال آیا کب, اس کی وجوہات کیا تھی, اس کے ذمہ داران کون تھے. تب سے لے کے اب تک مجال ہے انہوں نے کبھی کوئی نیا تجربہ کر کے دیکھا ہو. بالکل وہی کاروبار ہے ایرانیوں کا اور عربوں کا اور عربوں کا اور بربروں کا اور ترکوں کا, اور ان کا جو بھی ہے وہ لمبی کہانی ہے. یہ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی, تب سے اب تک کسی کو بات سمجھ نہیں آئی. ہم تو وہ لوگ ہیں جو سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. خدا کا خوف کرو, سینکڑوں خواتین پہ مشتمل ان کے حرم ہوتے تھے, آپ ان کو جانے دیں. آپ ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. منیب صاحب, بابر ستار صاحب سے ہم نے بڑی قانونی وضاحت لی, کہتے ہیں قانون واضح ہے. تو اگر قانون واضح ہے تو پھر کیسے پی ٹی آئی اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر سکتی ہے؟ کیا وہ رائے جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا علمی ہو سکتی ہے تو اس میں کاٹ دی ایف آئی آر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, 2 باتیں. ایک تو جو حسن صاحب سے میں ضرور چاہوں گا کہ اس دن شاید حسن صاحب ہی بولیں, اور شاید جس کو اتنا وسیع جس کا گرفت ہو یہ امت مسلمہ کی تاریخ کے اوپر, وہ بولے تاکہ اصلیت جو ہے وہ شاید ہمیں اتنی ہضم نہ ہو, لیکن وہ ضرور سننے کے قابل ہوگی. میں نے بریفلی حسن صاحب کے کچھ تاثرات اور کلپس دیکھے ہیں, تو تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن وہ سچ بھی ہے. تو میرے خیال میں کبھی کبھی وہ ڈوز ملنی چاہیے ہماری, ہم کس حد تک ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم کتنا لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کے اندر. خیر, جو بنیادی آپ کی سوال ہے, ابھی بابر ستار صاحب نے بالکل درست اس کی ہماری رہنمائی کی ہے, اور واقعی وہ جو فوجداری قانون ہے, پھر اس کا ضابطہ ہے جسے ہم CRPC کہتے ہیں, اس میں یہ مریم اورنگزیب نے انہوں نے ٹھیک اس کو کوٹ کیا ہے کہ جو اس کے اندر سیکشن 196 ہے, وہ جو کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ کو کور کرتا ہے, اس میں واقعی یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ بغیر ریاست کے کوئی اور کاگنیزنس نہیں دے سکتا. ریاست کی درخواست کے اوپر جو کچھ ہوگا. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ جس ASI نے رات کے اس پہر میں جب شاید آدھی دنیا اپنی نیند پوری کر چکی ہوتی ہے, یا تو کوئی تہجد گزار ASI تھا, وہ اس وقت اٹھا ہوا تھا, کیونکہ فجر بھی آج کل کوئی 4:45 بجے کے قریب ہوتی ہے, تو وہ تہجد گزاری ہوگا بیچارہ جو اس وقت اٹھا ہوا تھا, اور وہ ادھر پڑھ رہا, وہ تہجد کے بعد اس نے کہا چلو میں ایک نیکی کا کام کروں.
جو سائل تھا, جو درخواست گزار تھا, وہ بھی تہجد گزاری میں کہوں گا کہ وہ بھی رات 2:30 بجے وہاں پہنچ گیا, اور اس نے کہا یہ میں نے ایف آئی آر اس وقت دینی ہے, نہیں تو میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ رہے گا. تو اس نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں یہ ایف آئی آر کٹا کے پھر غائب بھی ہو گیا نا. جی پھر وہ تہجد پڑھنے چلا گیا ہوگا نا, باقی نمازیں پوری کر رہا ہوگا. نہیں مراقبے پہ 40ویں پہ. ہاں واقعی 40 لوگوں کے بعد تو بھٹی صاحب واقعی 40واں ہی ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ اتنی یہ جو ہمارا کلچر ہے, یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ نیا نہیں ہے, اور میں دوبارہ وہی کہوں گا, یہ بڑی آسانی سے بک سکتا ہے اور بکتا ہے. اگر اتنا شور کیسا, اگر یہ میں تو بڑی سیدھی سی بات کروں گا جی, اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں, ان کے یہ بالکل فارغ ہیں, کیا مسلم لیگ نون, کیا پیپلز پارٹی, کیا مولانا صاحب, اگر یہ اتنے فارغ ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں, لوگ ان کے پیچھے آتے ہی نہیں ہیں, تو بھئی یہ ڈیسپریٹ ایکٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر سوائے چند شخصیات کو چھوڑ کے, جو میں سمجھتا ہوں جن کے اندر اتنی میچورٹی ہے کہ وہ میچور بات کرتے ہیں, ہر بندہ وہ بات کرے گا جو اس کا کام ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے. جیسے اب وہ پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا, وہ بابر صاحب کیونکہ ماشاءاللہ خود بڑے سینئر لائرز میں سے ہیں, لیٹیگیشن کو سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جب وہ بیل ریجیکٹ ہوئی تو وہ انہوں نے وڈرا کیوں کی. اب وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وہ ایک پریکٹسنگ لائر بابر صاحب سمجھ سکتے ہیں, لیکن پورے پی ٹی آئی کے اندر آپ پہلے میں شہباز گل صاحب کو دیکھ لیں, وہ فیاض چوہان صاحب کو دیکھ لیں, اور دیکھیں جی یہ 2 نمبری کرتے ہیں جی, یہ ڈبل گیم کرتے ہیں, دیکھیں جی وڈرا کر لی انہوں نے, اور پھر اس کے لیے عدالت نے انہیں جیل بھیج دیا اور نیب کی کسٹڈی میں بھیج دیا. اب جب کسی کو وہ ٹیکنیکل چیز نہیں پتا, جب آپ کا کام نہیں ہے, یا تو کسی سیانے سے پوچھ لیں جیسے حسن صاحب کہتے ہیں, نہیں پوچھنا, پھر میں دوبارہ کہوں گا, میں پھر وہی کہوں گا, پھر آپ ماریں گے چبلیں, پھر آپ آئیں گے ٹی وی کے اوپر, آپ آ کر پریس کانفرنسز کریں گے اور ایسی بات کریں گے کہ جو سن رہا ہوگا, جس کو پتا ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے, کوئی انہیں مت دینے والا بھی نہیں ہے کہ بھائی کسی سیانے سے پوچھ لو کہ بھئی یہ کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے. لہٰذا اس کے اندر بھی جو آ کر دفاع کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں, 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو وہ رات کے اس پہر میں شاید نزاع کا عالم تھا جو بھی تھا, یا اتنی وہ محو تھا اپنے معاملات کے اندر کہ اس نے کہا بھی حکومت جائے جہنم میں تے پرچہ دیا, میں تے بالکل فارغ ہوا نا. لیکن بغیر اگر بیچارے اس کو ضابطے کا پتہ تھا, پھر یا اسے کسی نے بلی کیا ہے, یا پھر واقعی لا علمی میں ہو کر کے. ٹھیک ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب نے, مظہر عباس صاحب, بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے, کہتے ہیں جی بغاوت کے مقدمے بنانا ہماری پالیسی نہیں ہے, لیکن آپ زیادہ تر حکومتی عہدیداروں کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ریکارڈ پہ ابھی حالیہ انٹرویو میں غداری, بغاوت, اس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے, تو اس کے نتیجے میں اگر چلے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لا علمی میں ہی کسی نے آ کے یہ مقدمہ درج کروا دیا, تو پھر کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے, عین ممکن ہے کہ حکومت کو واقعی نہ پتا ہو اور اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل بھی نہ ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں میں اجنبی لوگ پٹیشنز فائل کرتے ہیں اور وہ پٹیشنز ٹیک اپ بھی ہو جاتی ہیں, فوری طور پہ فکس بھی ہو جاتی ہیں. ایسے کئی نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اسی طرح منیب صاحب نے کہا کہ رات کے کس پہر انہوں نے تھانے میں اس طرح کی کس نظر, اصل واردات ہی رات کو ہوتی ہے تھانوں میں. تھانوں میں اگر آپ جائیں تو اصل انویسٹیگیشن, ایف آئی آر, جتنی 2 نمبری رات کو تھانوں میں ہوتی ہے, دن کے اجالے میں نہیں ہوتی. دوسری بات, یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے, آپ کی اگر گاڑی چوری ہو جائے, آپ کیا چوری ہو جائے, آپ جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے, تو وہ پکی ایف آئی آر نہیں کاٹتا پہلے, وہ ہمیشہ ایک پیپر کے اوپر درخواست آپ کی ایک طرح سے وہ لکھ لیتا ہے. یہ بالکل پکی ایف آئی آر کاٹی گئی, اور یہ ہو نہیں سکتا. عام زبان میں جس کو کچی پرچی کہتے ہیں, یہ سمپلی ایس ایچ او یا ہیڈ مرر نے ایک درخواست لکھی اور پوری پکی ایف آئی آر کاٹی ہو. اس ایف آئی آر کو آپ پڑھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہ یہ جلد بازی میں کاٹی گئی ہے, نہ یہ رینڈم طریقے سے ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اور کچھ نہیں ہو تو وہ ایس ایچ او کم سے کم اپنے ایس پی کو اس نے ضرور فون کیا ہوگا, اور عین ممکن ہے ایس پی کی یا ڈی آئی جی کی یا اس کی ڈائریکشن ہو. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا سمپل ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ, ذرا جا کے تو دیکھیں, یہاں سے پروگرام کے بعد آپ میں سے کوئی بھی جا کے دیکھے اور جائے کسی تھانے میں, اس طرح کی کوئی ایف آئی آر کٹوا لے, اور اگر وہ پکی ایف آئی آر کٹ جائے تو مجھے بتائیے گا.
اب یہ ایف آئی آر کا اگر کس طریقے سے خاتمہ ہوگا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ ایف آئی آر اپنی جگہ موجود رہے گی یا یہ کوائش ہوگی. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایف آئی آر غلط کٹی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ پروسیس کیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ایف آئی آر. تو ایسا نہیں ہے, دیکھیے جو ابھی حسن صاحب بات کر رہے تھے, جب پاکستان بنا تو وہ تمام قوانین جو انگریزوں نے جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے تھے وہ سب ہم نے انہیرٹ کیے, ہم نے انہیں ختم نہیں کیا. ہم نے اپنی ریاست میں راولپنڈی سازش کیس سے لے کے اگرتلہ سازش کیس تک, اگرتلہ سازش کیس سے نیشنل عوامی پارٹی تک, اور نیشنل عوامی پارٹی سے جام ساقی تک, اور ذوالفقار علی بھٹو, اور اب نواز شریف تک, یہ ایک سلسلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومت کے یہ فیصلے رہتے ہیں. یہ بدقسمتی سے 1947 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ریاست نے جس انداز میں چلایا پاکستان کو, انہوں نے اپنے مخالفین کو انہی مقدمات کے زیر اثر لا کر دبانے کی کوشش کی, ان کی آواز دبانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, ڈسکشن جاری رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بابر صاحب, کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے, جیسے فواد چودھری صاحب چلے کہتے ہیں وزیر اعظم کو بڑی ناپسندیدہ بڑا انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے, ان کو لگتا ہے صحیح بات نہیں تھی ایف آئی آر, تو کیا اسٹیٹ اپنا کردار ادا کرے گی اس ایف آئی آر کو کوش کروانے, مقدمہ آگے نہ ہو, پلس تحفظات بھی کچھ اٹھائے جا رہے ہیں بدر رشید کے کیریکٹر کے اوپر, تو ان سارے معاملات کو دیکھا جائے گا, اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیے میں تو وہی بات, میرا خیال ہے جو ابھی مظہر صاحب بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے جو بھٹی صاحب نے بات کی, اس کے بعد اس میں کوئی مزید ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ کا پرائم منسٹر, کیا وہ یہ الزام نہیں لگا رہے اپوزیشن کے اوپر؟ لگا رہے ہیں نا, ان کے حامی سارے لگا رہے ہیں, ساتھ والے لگا رہے ہیں. اور اس کا پھر ربط بنتا ہے جو بات مظہر صاحب کر رہے تھے کہ یہ آج عمران خان صاحب یہ لگا رہے ہیں لیکن یہ 1947 سے لگ رہے ہیں. تو اس وقت ٹھیک ہے, نواز شریف بھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پروٹیجی تھے یا کینڈیڈیٹ تھے, تو انہوں نے بھی یہ سارے کام کیے, ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کام کیے. تو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ماسٹر مائنڈ تو پھر جو آپ کے سیاسی لوگ اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ایک اپروچ ہے, ہماری پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے, اس کی کلونیل اپروچ ہے ابھی بھی سٹیزن کی طرف. یہ نہیں ہے کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ سٹیزن اور اسٹیٹ کا وہ ہے جس میں اسٹیٹ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. ہمارا اس طرح کا سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سٹیزن سے پروٹیکٹ کرنا ہے اور سٹیزن کو ڈرا کے رکھنا ہے. اس میں پھر آپ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں, اسے آپ ایز اے ٹول ابیوز کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی چلی آئی ہے, ابھی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ مائنڈ کیسے ریسیٹ ہوگا؟ لیکن سر میں پھر بھٹی صاحب والی بات دہراؤں گی, پھر ہم وہ کور یا وہ ویل کیوں لیتے ہیں؟ پھر اگر آپ نے الزامات لگائے ہیں اور اب مقدمہ درج ہو گیا, ایف آئی آر درج ہو گئی, تو پھر کھل کے آئیں, کہیں اچھا جی ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کو پروو کرے. لیکن پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پسند نہیں آئی یہ بات. نہیں, کیونکہ دیکھیے نا ریاکشن اچھا نہیں آ رہا نا. جو آپ کے جو تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ تو غدار کہتے رہیں گے. اچھا, جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے. لیکن ایک ایوریج جو فیئر مائنڈیڈ آدمی ہے جو ملک میں بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ کا سیاسی تنازع ہے, آپ نے کرپشن کے مقدمے چلانے, آپ چلائیے, کنوکٹ ہو جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن قانون کو ابیوز نہیں کریں اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف, اپنے جو لوگ آپ کو اپوز کر رہے ہیں. تو ہر ملک میں مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں, اس میں آپ جب ریاست زور زبردستی کرتی ہے اس کی, تو یہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نا جسے آپ کہتے ہیں. تو عام لوگوں کو یہ بات نہیں پسند آتی, اس وجہ سے وہ دونوں حصوں سے بات کر رہے ہیں. قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, خاص کر اس وقت جب آپ ایک ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہوں اور آپ کہتے ہوں کہ جی ہم چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہاں پر ہم ڈیبیٹ کلوز کر رہے ہیں اور پروگرام کلوز کرنے سے پہلے ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر جو ہمیں گھر میں بیٹھی ہوئی میری بہنیں, خواتین اور خاص کر جو بھی مرد حضرات بیٹھے ہیں ان کی بھی توجہ مبذول کروانا چاہوں گی. ہمیں پنک ربن پہن کے بیٹھتے ہیں, تو اس پنک ربن کے پیچھے پنک توبہ
यानी छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर, इसकी कैंपेन है। अक्टूबर का महीना पूरा का पूरा इस कैंसर के लिए डेडिकेटेड है। और क्या आप लोगों को पता है कि हर साल आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 90,000 खवातीन हैं जिनमें तशखीस होती है छाती के सरतान, ब्रेस्ट कैंसर की, और अंदाजे के मुताबिक 9 में से हर एक खातून है जिसको एक खदशा जाहिर किया जाता है कैंसर लाहक हो सकता है। तो जनाब 51% खवातीन हैं हमारे मुल्क में। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनकी सेहत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ा सोचने की ज़रूरत है और हुकूमत को सबसे पहले इसके लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो आज इस फोरम से पिंक रिबन के महीने की वसातत से मैं ये कहना चाहूँगी, हुकूमत से मुतालबा करना चाहूँगी कि ख़वातीन, उनकी सेहत, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ख़ास तौर पे दूर उफ्तादा इलाकों में, गांव देहात में, गली महल्लों में बाकायदा एक कौमी कैंपेन चलाई जाए। इसके लिए इस तरह की तश्कील दी जाए टीम्स जो कि घर घर जाके लोगों को बता सकें या कम्युनिटी की बुनियाद पर लोगों को बता सकें कि किस तरह से इस मरज़ की तशखीस हो सकती है और किस तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो तरीके होते हैं ख़वातीन उससे चेक कर सकती है अपने आप को और पता चल सकता है कि खुदा ना खास्ता कहीं उनको ये मरज़ तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो कि रिसर्च में सामने आई है कि बाज़ औक़ात पता भी चल जाता है लेकिन माशरती रवैयों की वजह से ख़वातीन इसको छुपाती हैं और सामने नहीं आती। तो हमारे घर पे जो फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, जो मर्द हजरात बैठे हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग भी इनकरेज करें अपनी घर की ख़वातीन को कि वो इस मामले को छुपाएं नहीं, खुल के इसके ऊपर बात हो और इन माशरती टैबूज़ का मुकाबला करें। जनाब दूसरी चीज़ जो मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो दवाएँ और तशख़ीसी आलात हैं, मेमोग्राम मशीन्स हैं, दीगर चीज़ें, उनके ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं हैवी, उनको वेव ऑफ किया जाए, ख़त्म किया जाए ताकि इस मरज़ पे काबू पाने में हम लोग मदद हासिल कर सकें। तो जी ये छोटी छोटी गुजारिशात हैं हुकूमत से। हुकूमती ओहदेदार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। हुकूमत की कैंपेन भी है लेकिन बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। 51% ख़वातीन, आधी पॉपुलेशन ख़वातीन की है। सेहत उनका बुनियादी हक है। तो जनाब इसी नोट के साथ हम आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।